बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो ब्लॉग में एक तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सेहत की हालत और उनकी पाकिस्तान वापसी के मौजू पे बात होगी। दूसरा, चीन किस बात पे नाराज़ था और क्या आर्मी चीफ़ दीगर सर्विसेज चीफ़ के हमरा अपने दौरे चीन के दौरान उनके ख़दशात दूर करने में कामयाब हो गए हैं और क्या चीन अब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पे बात होगी। लेकिन आगाज़ करते हैं DGISPR के दुनिया टीवी में मुमताज़ एंकर कामरान शाहिद के साथ इंटरव्यू है। और जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि जो हुकूमत के ख़ात्मे का मामला था उसको इमरान ख़ान साहब और उनके तर्जुमानों ने इस मफरूज़े से मंसूब कर दिया था कि जी अमेरिका उनसे नाराज़ था और अमेरिका के डोनाल्ड लू ने ये मंसूबा बनाया और उनकी हुकूमत को ख़त्म कर लिया। अब हालांकि ख़ुद उन्हीं की तरफ से बार बार ये बयानात भी आते हैं कि जी उन्हें इतना अरसा पहले पता चला था कि जब उन्होंने रूस का दौरा नहीं किया था। अच्छा, फिर वो ख़ुद ये भी कहते हैं कि रूस का जो दौरा था वो बुनियादी तौर पर वो कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि उसमें वज़ारत ख़ारजा का तायीद शामिल थी और उसमें इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री की भी तायीद शामिल थी। और हम पहले बार बार ये बात कर चुके हैं कि अगर सिर्फ दौरे रूस की वजह से किसी की हुकूमत अमेरिका ने गिरानी होती तो फिर उनसे पहले आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा रूस का दौरा कर चुके थे। पहला दौरा रूस आसिफ अली ज़रदारी ने किया था। फिर इस वक्त ख़ुद यूक्रेन के मसले के बाद भी हम देख रहे हैं कि इंडिया इस रीजन में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसने इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की है। लेकिन रूस से अगर तेल ख़रीद रहा है तो वो इंडिया ख़रीद रहा है, तो फिर तो सबसे पहले मोदी की हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए था अमेरिका को। और अब तो ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि तेल के मामले पे कोई संजीदा डील पाकिस्तान और इमरान ख़ान साहब के माबैन नहीं हुई थी। इसमें यकीनन यूक्रेन के मामले पे यूरोप और अमेरिका बड़ी हसासियत दिखा रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रूस से बड़ा टारगेट अमेरिका का चीन है और चीन के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ जितना इमरान ख़ान साहब के दौर में ख़राब हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। तो पहले तो आज एक बार फिर DGISPR ने वो जो अमेरिका की साजिश का मंसूबा था उसके बारे में फ़ौज का मौक़िफ़, अब बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रख दिया। 2 कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई थी इस हवाले से, एक जब इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त और दूसरा जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त। और आज DGISPR ने जो इमरान ख़ान दावा कर रहे हैं और जो शेख रशीद जैसे लोग दावा कर रहे हैं कि जी उसमें उनके मौक़िफ़ की तायीद की गई थी। तो माजी में भी इस हवाले से DGISPR को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, लेकिन आज DGISPR ने एक बार फिर ये कह दिया कि वहाँ पे एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, वो एजेंसियाँ जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों का मुकाबला करती हैं, और उन्होंने फरमाया कि वहाँ पे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे, दीगर सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे और सब ने मिल के इस मफरूज़े को उन दलाइल और उन शवाहिद की बुनियाद पे मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत की तब्दीली के सिलसिले में अमेरिका ने मुदाखलत की है। तो ये एक लिहाज से इमरान ख़ान के न सिर्फ ये कि बयानिए की ऐसी तेज़ी उनके इस मौक़िफ़ से हो गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा भी था। अब जिस तरह के मैं पहले अर्ज़ करता था और कर रहा हूँ आज भी कि हकीकतन अमेरिका इस वक्त अपना हरीफ नंबर 1 चीन को समझता है। माजी में वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के आईने में देखता था और अब वो इंडिया और पाकिस्तान को चीन के आईने में देखता है।
اور چین چونکہ امریکہ کا ہدف نمبر 1 ہے، اس لیے وہ اس وقت انڈیا کے اس طرح کے گستاخیوں کو بھی برداشت کر رہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ ڈیل بھی کرتا ہے، روس سے تیل بھی خریدتا ہے۔ ہمارے عمران خان صاحب نے تو زبانی بات کی تھی، واپسی پہ آ کے انہوں نے جو پریس ریلیز ادھر جاری ہوا تھا یا جو جوائنٹ کمیونیکیشن جاری ہوا تھا، اس میں تیل کی کوئی بات نہیں تھی، اس میں صرف گیس پائپ لائن کی بات تھی۔ وہ گیس پائپ لائن جو کہ 2015 میں اس کے معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے، پھر اس میں مسائل آ گئے، اور عمران خان صاحب کے دورے سے پہلے پاکستان کا سفارت خانہ اس حوالے سے نئی کمپنی کے ساتھ تفصیلات طے کر چکا تھا، اور یہ پائپ لائن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے روس سے یا سنٹرل ایشیا سے تیل آنا ہے یا گیس آنی ہے، بلکہ یہ پاکستان کے اندر ایک پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ ہے۔ تو صرف اس حد تک ان کی بات ہوئی تھی۔ گندم اگر روس سے یا یوکرین دونوں سے درآمد کیا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں وہ ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا کہ امریکہ کا چین اس قدر ہدف ہے کہ اگر انڈیا اس معاملے میں اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے تو امریکہ اس کے نہ صرف ان کے سربراہانی حکومت کے دوروں کو برداشت کر رہا ہے، بلکہ اس وقت اگر وہ روس سے تیل خرید رہا ہے تو امریکہ اس کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ اور پھر اس وقت انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس پہ بھی امریکہ خاموش ہے۔ تو بیسیکلی اس وقت اس ریجن کو اور اس ریجن کے ممالک کو وہ چین کے آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ تو چین کو سب سے زیادہ ناراض کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے، اور سی پیک پہ کام عملاً رک گیا تھا۔ ایک تو پہلے جس طریقے سے عمران خان کے مختلف وزراء نے اس کے بارے میں بیانات دیے، پھر جس طریقے سے دوسرے مرحلے کے آغاز میں تاخیر کی گئی، لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ چینیوں کے کنسرن کو بڑھا دیا تھا وہ یہاں پہ چینیوں کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا۔ اور بدقسمتی سے ماضی قریب میں اور عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی اور پھر یہ نئی حکومت کے آنے کے بعد بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں چینی باشندوں کا اور سی پیک سے متعلق لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ چین پاکستان جیسا ملک نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھا سکے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت سیکیورٹی کے حوالے سے چینیوں کے خدشات کو دور نہیں کر سکی تھی، اور اس لیے شہباز شریف نے اقتدار سنبھالتے ہی گوادر کا دورہ کیا اور چینی کمپنیوں کے ساتھ کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی۔ لیکن سیکیورٹی کا ایک معاملہ ایسا تھا کہ بعض اطلاعات ایسی بھی تھی کہ شاید چین اب یہ کہہ رہا ہے کہ سی پیک کے معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کا ذمہ بھی ان کے اپنے لوگ اٹھا لیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے لیے بہت بڑا مشکل ہے۔ اس لیے نئی حکومت، اگرچہ شہباز شریف بھی چین کے فیورٹ ہیں اور زرداری صاحب بھی چین کے فیورٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود نئی حکومت کے آنے کے بعد بھی چین اس صورت کے ساتھ پاکستان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو میں شہباز شریف کی فیورٹزم کی بات کر رہا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ رہائی کے بعد جب شہباز شریف کو جس دن عمران خان صاحب نے ان کا نام ECL پہ ڈالا تو اسی دن چینی سفیر نے ان کو اپنے ہاں ڈنر پہ مدعو کیا تھا۔ نہ صرف ڈنر پہ مدعو کیا تھا بلکہ انہوں نے اس کی ویڈیو کوریج بھی کروا دی ان کے اس ڈنر کی، اور یہ بھی اطلاعات تھی کہ کووڈ کی پابندیوں کے باوجود ان کو چین کے دورے کی دعوت بھی تھی کہ جب وہ زیر عتاب تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے تقریباً 10-11 مہینے قبل کی یہ بات ہے۔ تو شہباز شریف صاحب ان کے فیورٹ ہونے کے باوجود بھی چینی اس رفتار سے جو توقع کی جا رہی تھی پاکستان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے۔
تو بنیادی مسئلہ جو تھا وہ سی پیک پہ کام کرنے والے چینیوں کا، کیونکہ دوسرے مرحلے میں مزید کئی ہزار چینیوں کو پاکستان آنا ہوگا۔ تو ایک تو بنیادی مقصد آرمی چیف کے دورہ چین کا اس حوالے سے چینیوں کے خدشات کو دور کرنا تھا، اور دوسرا چونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات اس وقت اکنامک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک بھی ہے، اس لیے ایئر چیف بھی وہاں پہ تشریف لے گئے تھے اور نیول چیف بھی وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، اور ہماری معلومات کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ ان مدات میں دفاعی معاملات کے حوالے سے تعاون میں بھی بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہو گیا ہے، اور آرمی چیف چینی شہریوں کے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی چینی قیادت کو مطمئن کرنے میں کامیاب واپس لوٹے ہیں۔ اس لیے اب یہ توقع کی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کسی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا، بلکہ شاید موجودہ اکنامک کرائسس سے نکلنے کے لیے چین بھی آگے آ جائے گا۔ آخری موضوع جو جنرل پرویز مشرف کی صحت سے متعلق ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آئین شکنی سے بڑا جرم کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ حقیقت بھی میرے سامنے ہے کہ ان کو عدالت سے آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہوئی ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو مینیج کیا، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کریٹ کی گئی تو انہوں نے مسلم لیگ قاف کو کریٹ کیا، اور سب سے بڑا ظلم جو ان کے دور میں ہوا وہ قومی احتساب بیورو کی تشکیل تھا، جس کا جو بنیادی تو قانون ہے وہ اسلام کی روح سے بھی منافی ہے، وہ مہذب دنیا کے قوانین سے بھی منافی ہے، کیونکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے، مہذب دنیا کے قوانین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک ایک انسان کو معصوم سمجھیں گے جب تک آپ عدالت ان کو مجرم ثابت نہ کر سکیں، لیکن نیب کے قانون میں یہ ظالمانہ شق بھی شامل ہے کہ آپ کسی کو بھی مجرم ڈکلیئر کر کے گرفتار کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی ذمہ داری آپ نے ان کے کاندھوں پہ ڈال دی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ انسانی پہلو ہے، ہمدردی کا پہلو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب شدید علیل ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وینٹیلیٹر تک پہنچنے کے بعد پھر اللہ کا کرم ہی انسان کو مزید زندگی دے سکتا ہے۔ اب ان حالات میں حکومت سے میری بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں لینینسی سے کام لے اور رحم سے کام لے، کیونکہ حکومتیں وہ کامیاب نہیں ہوتی جو انتقام پہ چلا کرتی ہیں، جو انتقام سے کام لیتی ہیں، بلکہ وہ حکمران کامیاب قرار پاتے ہیں جو کہ کشادہ سینے کے مالک ہوتے ہیں، جو صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں۔ تو پرویز مشرف صاحب اب اگر وہ ایک اور ملک پہ خدا نخواستہ وفات پا جاتے ہیں تو یہ بھی کوئی اچھی تاثر اس کا پاکستان کے حق میں نہیں جائے گا۔ تو کم از کم ان سارے اختلافات کے باوجود اور میرے ان نظریات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس معاملے کو صرف انسانی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے، اور موجودہ حکومت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پرویز مشرف کے معاملے میں لینینسی سے اور رحم سے کام لے گی، کیونکہ وہ خود بھگت چکے ہیں۔ مثلا جب کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پہ تھی تو ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو اور ان کے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے اور گرفتاری دینے یا جیل میں جانے پہ مجبور کیا گیا، اور ان کی موت ان کی عدم موجودگی میں واقع ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے اگر کوئی قصور کیا بھی ہے تو اس میں ان کی فیملی کا اور ان کے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب چونکہ خود اس طرح کے دکھ جھیل چکے ہیں، سہ چکے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں
جو سیاسی، قانونی اور آئینی پہلو ہے ان حوالوں کی بجائے انسانی پہلوؤں کو زیادہ مد نظر رکھیں گے، اور پرویز مشرف کی فیملی اگر ان کو پاکستان لانا چاہتی ہے تو حکومت کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔